अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही मुस्लिम में हदीस है, अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़ूल, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है। यानी हम अब तक जो अहादीस पढ़ते आए उसमें हमने देखा कि एक रावी है, यानी सहाबी का नाम हम देखते हैं, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल या कोई फ़ेल रिवायत कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो रावी हैं, एक सहाबी हैं और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत कर रहे हैं और अल्लाह ताला का एक कौल है जो कि बयान कर रहे हैं। ऐसी हदीस को क्या कहते हैं? हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी क्या होती है? अल्लाह का कौल है लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं है। यानी वही खफ़ी के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामा, कि बेशक अल्लाह ताला फरमाएगा क़ियामत के दिन। क्या कौल होगा अल्लाह ताला का? अल्लाह फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बून बिजलाली अल यौम उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी ताज़ीम की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले आज कहाँ हैं? आज मैं उनको अपने साए में जगह दूंगा, जबकि आज मेरे साए के अलावा कोई साया ना होगा। यानी इतना आला उनका मकाम होगा कि अल्लाह ताला उनको अपने साए में जगह देगा। अरे अल्लाह का साया कैसा है अल्लाह ख़ुद बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ उलमा ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है, वो कहते हैं कि अल्लाह का साया मुराद है अल्लाह के अर्श का साया। ये भी हमें अल्फाज मिलते हैं कि अल्लाह के अर्श के साए में कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनको कि पनाह दी जाएगी। तो हो सकता है कि जो फरमाया अल्लाह ताला ने अल यौम उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली, इससे मुराद हो के अर्श या ख़ुद अल्लाह का अपना साया। और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं मुतशाबिहात हैं। तो बात यह है कि जैसे कुरान के अंदर मुतशाबिहात आती हैं, इसी तरह अहादीस में भी मुतशाबिहात आती हैं। कुरान पर तो जितने भी हमले कर सकते थे किए और कोई भी कामयाब ना हुआ और ना अल्लाह ने चाहा कभी कामयाब होगा। उसमें जो भी डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की वो कोशिशें नाकाम ही रहीं। हाँ, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हदीस पर बड़ा शदीद हमला हुआ और उसमें कुछ कामयाबी भी इन लोगों को मिली। और अहादीस पे जो हमला किया है वो इन्हीं मुतशाबिहात को पकड़ के हमला किया है। लोग हैरान होकर कहते हैं कुरान ये कैसे, हदीस में ये बात कैसे आ गई, हदीस ये कैसे कह रही है, हालांकि वही बात कुरान की भी है। कितनी सारी बातें कुरान बयान करता है कि जो हम समझ नहीं पा रहे होते कि असल में इसका मतलब क्या है। और सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने आयात की दो किस्में पहले ही बता दी, मुहकमात और मुतशाबिहात। और ये भी फरमा दिया कि जिनके दिलों के अंदर टेढ़ है वो मुतशाबिहात के पीछे बढ़ जाते हैं। तो ये भी मुतशाबिहात ही में से है। इस हदीस में जो मजमून आया हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? अब मुझे आप ये बताइए, इस हदीस में हमें किन अल्फाज पर कॉन्सनट्रेट करना है? हम ये हदीस पढ़ के हमारी सोच किस तरफ जानी चाहिए? या चलें मैं रीफ्रेम करती हूँ अपना सवाल। ये बताइए कि ये हदीस पढ़ के इंसान का जहन किन दो डायरेक्शंस में जा सकता है? कोई एक हाथ खड़ा करके बताए। जी, एक जहन ये सोचेगा कि हम अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत करें एक दूसरे से, तो क़यामत के दिन हमको वो साया नसीब होगा। और दूसरा जहन किस तरफ जा सकता है? हाँ, दूसरा जहन इस तरफ जा सकता है कि वो साया कैसा होगा, कितना तवील होगा। अच्छा, क्या अल्लाह का साया है? अच्छा, अगर अल्लाह का साया है तो उसका मतलब तो ये है, यानी XYZ वो मुतशाबिहात के पीछे चल पड़ेगा। और वो जैसा भी होगा, मेरा इस वक्त जो है फोकस ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझको अपने साए में जगह दे। वो अर्श का है या वो अल्लाह ताला का साया है, जैसा भी है मुझे बस इंशाअल्लाह ताला ये अमल करना है। और इस अमल का ताल्लुक़ हाथ पाँव के अमल से नहीं है, दिल का अमल है ये। तो ये बहुत प्यारा दिल होता है जिसके अंदर मोहब्बतें होती हैं। बड़ा पुरसुकून वो इंसान होता है जो मोहब्बतें करता है। हम तो मोहब्बत करवाने के चक्कर में ज़्यादा होते हैं। फोकस ये करें कि हम दूसरों से मोहब्बत करें। और मोहब्बत के फिर आप देखें कि बड़े ही बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा कि ये बहुत सूदिंग जज्बा है,
بڑا انسان کو خوش کرنے والا، پرسکون کرنے والا جذبہ ہے، انسان کے اندر نشاط پیدا کر دیتا ہے. نشاط سمجھتے ہیں؟ انرجی. یہ ہم کو انرجائز کر دیتا ہے. بہت سی چیزیں انسان اوور لک کر جاتا ہے محبت کی وجہ سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی. اچھا، اور کیئر کرنا ہوتا ہے محبت کے اندر، اور کیئر کرنا خود سائنس سے، سائیکالوجی سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں وہ خوش زیادہ رہتے ہیں. تو جو کی فار ہیپینس ہے نا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہیپینس کو وہ الٹیمیٹ کرنسی کہتے ہیں. الٹیمیٹ کرنسی نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ گولڈ ہے، کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹ کرنسی ہیپینس ہے. کوئی کیوں پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. ہیرے جواہرات کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اصل چیز تو پھر خوشی ہوئی، اس کا مطلب ہے. اور یہ محبت ایک چیز ہے جس سے کہ انسان کو خوشی ملتی ہے. بہت سی محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ون سائیڈڈ ہوتی ہیں، اس محبت کا جواب محبت سے مل نہیں رہا ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے. پھر ایسی محبت بھی بعض دفعہ چبھن پیدا کرتی ہے دل کے اندر کہ ہم تو اس کو اتنا چاہتے ہیں، وہ جواب میں ہم کو نہیں چاہ رہے. اللہ کی محبت ایسی محبت ہے کہ ہم اللہ کو چاہیں گے، اللہ اس سے بڑھ کر ہمیں چاہے گا. اور پھر جب انسان کسی کو چاہتا ہے اس کو پھر خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے آبویسلی، اور جب اس کو خوش کرتا ہے تو خود خوشی ملتی ہے. جب انسانوں کو خوش کر کے، انسانوں کو بھی چھوڑیں، جانور کو خوش کر کے کیسی راحت ایک ملتی ہے، عجیب روحانی سکون ملتا ہے انسان کو. اور یہ جو خوشی کا جذبہ اور روحانی سکون ہے، یہ خاص اللہ کی عطا، اللہ کی دین ہے انسانوں کے لیے. انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے. تو جانوروں کو اگر ہم خوش کرتے ہیں تو اس کا ہمیں سکون ملے گا. پیاسا جانور ہے، پانی پلائیں، ایک آپ کو روحانی سکون ملے گا الحمدللہ. تو محبت کے تقاضے انسان پورے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو خوش کر دوں. تو جب محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم طریقے کو اپنا لو. تو جب ایک طریقے پر سب جمع ہوتے ہیں تو obviously پھر وہ قریب قریب ہو جاتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں. تو جب انسان ایک طریقے پر آتے ہیں، ایک کامن بانڈ بن جاتا ہے، ان کا ایک پیوٹ بن جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. اللہ کو راضی کرنے سے افراد، اللہ سے محبت کر کے افراد قریب آتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو کلچر بنانے سے پوری امتیں قریب آ جاتی ہیں، نیشنز قریب آ جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایتھنک ڈویژن ہے، طبقاتی تقسیم ہے، یا معاشرتی تقسیم ہے، یا مختلف فرقوں میں ہم کہتے ہیں وہ پنجابی، وہ سندھی، وہ بلوچی، مختلف ہمارے اس طرح کی تقسیمیں ہیں نا، اور بڑی ریجڈ ہیں یہ تقسیمیں. اتنی سخت ہیں کہ ہم آپس میں شادیاں نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم فلاں جگہ کے، ہم اپنے ہی علاقے کے لوگوں میں شادی کریں گے، اس لیے کہ سب سے بڑا بیریئر کلچر کہا جاتا ہے. تو اس سنت کو کلچر بنانا، یہ بھی انسان کو پھر آپس میں قریب کر دیتا ہے. تو یہ پھر ایسے لوگ جو پھر آپس میں جڑ جاتے ہیں، تو دراصل وہ کس لیے جڑے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور یہ بے لوث محبت ہوتی ہے، اس کا ریٹرن اتنا ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. بعض دفعہ ہم جیسے دیکھیں، دنیا میں انسانوں سے محبت تو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن جو اس کی لمیٹیشنز ہیں وہ ہمارے سامنے. ہم کسی سے کر رہے ہو سکتا ہے وہ جواب میں نہ کرے. بعض دفعہ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، اولاد جواب میں نہیں محبت کر رہی ہوتی، اور یہ فیکٹ ہے. یا شوہر بیوی سے، یا بیوی شوہر سے کر رہا ہوتا ہے، وہ جواب میں محبت نہیں مل رہی ہوتی. پھر محبت کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں، پھر وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. محبت کے ساتھ توجہ کا ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے توجہ ملے، میری بات سنی جائے. بعض دفعہ وہ نہیں پورا ہو رہا ہوتا. بعض دفعہ محبوب کی نظر میں کھب نہیں رہے ہوتے، ان کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے ہوتے. کتنے سارے مسائل ہیں دنیا میں. تو جہاں تک اللہ کی محبت کا تعلق ہے، یہ گارنٹی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر گارنٹی ہے کہ تم اللہ سے توقعات لگاؤ، اللہ تم کو تمہاری توقعات سے بڑھ کر دے گا. گارنٹی ہے کہ تم اللہ کو اچھے لگو گے. کیوں نہیں اچھے لگو گے؟ اللہ نے تو بنایا ہے تم کو اپنے ہاتھ سے، اور اللہ نے پہلے ہی تعریف کر دی ہے تمہاری. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنی اچھی تمہاری صورتیں بنائی ہیں. اللہ کی توجہ ہر وقت تم کو حاصل ہے، 24/7 نان سٹاپ.
وہ انگلش میں 2 ورڈز یوز کرتے ہیں نا، کنٹینیوس اور کنٹینیول، تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر. کنٹینیول اللہ تعالیٰ کی توجہ ہم کو حاصل ہے، آہ نکلتی اللہ کو پتہ ہے، مسکراہٹ آتی اللہ کو پتہ ہے، دل غمگین ہے دل خوش ہے اللہ کو پتہ ہے. کانسٹنٹ اللہ کی توجہ ہمارے اوپر ہے، اللہ کا فوکس ہے ہمارے اوپر، ایک ایک پل کی اس کو خبر ہے. بعض دفعہ ہم کسی سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں دے پا رہا ہوتا، توقعات کی بات، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، سارے خزانے اس کے قبضے کے اندر ہیں. ہم محبت کی کیوں کرتے ہیں؟ کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے. اللہ سے حسین کون ہوگا؟ یا ہم کسی کے پاور کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ ہم کسی کے روب کی وجہ سے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں اس سے کہ اتنا امپریسو ہے وہ، اتنا روبدار ہے. اللہ سے بڑھ کر جلال اور کس کا ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر روب کس کا ہوگا؟ تو جن جن فیکٹرز کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں تو میرے رب کی ذات میں موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ سے محبت نہ کی جائے؟ اور میں اللہ سے محبت نہیں کروں گی تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ وہ تو جبریل ہیں، میکائیل ہیں، سب ہیں اللہ سے محبت کرنے والے. میں کیا، میری حیثیت کیا؟ اللہ کی محبت تو میری نیڈ ہے، میری ضرورت ہے. میری نفسیات، میری سائیکالوجی اس چیز کی محتاج ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں. اور پھر الٹیمیٹ آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ مقام ایسے لوگوں کو دے گا کہ پھر پوچھا جائے گا کہ وہ میری جلال کی وجہ سے آپس میں جب محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ میرا اور آپ کا نام ان کے اندر ہو، کہ اللہ تعالیٰ یہ بندی تیری، یہ بندی تیری، یہ بندی. تو بے لوث محبت کریں، اور دوسروں سے بھی محبت کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. بچوں سے محبت کریں اللہ کی خاطر. آپ کر کے تو دیکھیں کتنا ہلکا ہم محسوس کریں گے اپنے آپ کو. ہمیں ریٹرن کچھ چاہیے نہیں، نہ ہم غیر حقیقی توقعات کی بات نہیں کر رہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ایکسپیکٹیشنز انسان کی بہت کم ہو جاتی ہیں پھر دوسروں سے. پھر نہ رونا آتا ہے نہ دل دکھتا ہے، اس نے نہیں پوچھا، اس نے نہیں فون کیا، پھر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو للہیت اس کو کہا جاتا ہے. للہیت، کھانے پر بلانا ہے کسی کو، اللہ کی خاطر بلائیں، اللہ کے لیے. آپ دیکھیں آپ کو وہ کھانا پکانا بوجھ نہیں لگے گا، دل کی خوشی سے ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تحفہ دینا ہے اللہ کے لیے، ملنے جانا ہے اللہ کے لیے. تو کانشیسلی یہ چیز لے کر آئیں کہ میں کیوں کر رہی ہوں. یہ میں نے مثال کے طور پہ یہ کارڈ خریدا، میں کیوں دوں، کیوں دے رہی ہوں کسی کو؟ جواب میں مجھے جوڑا چاہیے؟ نہیں، میں دراصل یہ اللہ کی خاطر دے رہی ہوں. کر کے تو آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں زندگی کتنی ہلکی ہماری ہوگی. تو یہ بہت ہی خوبصورت احساس ہے جو کہ اللہ نے ہم کو دیا، اور بہت سے مذاہب میں یہ احساس موجود ہی نہیں ہے. ان کے ہاں بس صرف خوف ہے، صرف ڈر ہے. یوں کریں گے ذرا سا بھی اسٹیپ آؤٹ آف لائن، اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ، اللہ کی سزا. اتنا خوف زدہ، ذرا سا کچھ ہوا فلاں دیوی خفا، وہ پھٹکار پڑ جائے گی، وہ وہاں سے مار آ جائے گی، وہ اولاد مر جائے گی، پیسے چلے جائیں گے، بیماریاں بھیج دے گی فلاں دیوی یا فلاں دیوتا. یہ ان کے ہاں خوف کا معاملہ ہے. تو زیادہ تر عبادت اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے وہ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. یہ ہمارا رب ہے، شروع ہی میں اس نے کہہ دیا الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. تو پھر وہ قیامت کے دن آپ سوچیں جو گرمی ہوگی اور جو دھوپ ہوگی اور سورج جہاں ہوگا، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوا نیزے پر ہوگا، تو کیا حال ہوگا گرمی سے. اور اس میں جس کو وہ سایہ مل گیا، کیا رش کر رہے ہوں گے حشر کے میدان میں جو لوگ ہوں گے کہ یہ کون خوش قسمت ہیں جن کو کہ آج سایہ نصیب ہوا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سائے میں جگہ دے، اور ہمارے سارے خاندان والوں کو. تو یہ اللہ کی محبت کی ویلیو ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر چیز سے محبت کرتے ہیں سوائے اللہ کے. اللہ کے لیے جذبہ نہیں ہے نا. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں انڈیفرنٹ ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہیں، بہت ڈسٹنٹ ہیں، بہت فارمل ہیں، بہت آفیشیل ہیں اللہ کے ساتھ. ایک جذباتی تعلق نہیں ہے. تو بغیر جذبات کے پھر ایمان کہاں سے آ سکتا ہے بتائیں؟ کبھی اگر دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو یاد کر کے کبھی انسان مسکراتا ہے، ہوتا ہے نا. پھر جس سے محبت ہوتی ہے کبھی انسان اس کے لیے روتا ہے. کبھی احساس ہو کہ جس سے مجھے محبت ہے وہ خفا ہے تو رونا آتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کبھی اللہ کے لیے روئے ہیں، جن کے 2 آنسو نکلیں کبھی اللہ کے لیے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، میرا رب لگ رہا ہے مجھ سے خوش نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں جب محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت دل کا تعلق ہوتا ہے. اللہ عرش پر ہے، ہم یہاں زمین پر فرش پر ہیں، پھر بھی انسان کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کی ہے میں نے،
ایک فاصلہ لگ رہا ہے اللہ سے مجھ کو، اور کوئی اچھا کام کر کے ایسی قربت محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ اللہ تو بالکل ہی قریب آ گیا. کہا ہے اس نے انی قریب، میں تو قریب ہوں تمہارے، پکارو مجھ کو تم. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں دل چاہوں کہ اچھا قرآن پڑھوں اللہ کے لیے، میں ذرا سنوں تو صحیح نا کہ اللہ کہتا کیا ہے. محبت و کمیونیکیشن چاہتی ہے، محبوب سے ہر وقت بات کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اسی کی بات دماغ میں گونجتی رہتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے ہم دوسروں سے بات نکال کر اپنے محبوب کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ماؤں کو دیکھیں، باپوں کو دیکھیں، کیسے بچوں کا بلا وجہ ذکر نکال کے وہ بچوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں نہ موقع ہوتا ہے نہ محل ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن بس محبت ایسی ہی چیز ہوتی ہے. تو پھر میں اور آپ ذرا خود بھی جج کریں کہ واقعی ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، اور اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے. اور اگر نہیں محسوس ہوتی دل کے اندر کہ نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں. محبت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے نا. اس کا کیا نام ہے؟ الودود. الودود نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگیں، پھر آپ دیکھیں اس کی عطا کیسے آئے گی، اس کی محبت کیسے برسے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی دعا ہے جو ہماری کتاب میں ہے، دعاؤں کی کتاب میں، دعا نمبر 13 ترمذی میں یہ دعا موجود ہے. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألوک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، حبہ کا، تیری محبت کا. اللہ کی محبت مانگنی ہوتی ہے. دنیا کی دولت، انسانوں کی محبت، چیزوں کی محبت، وہ تو شیطان بھی ڈال دے گا ہمارے دل کے اندر، وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یا اللہ ایسے ہی دے دے گا، بن مانگے بھی دے دے گا. فرعون کے دل میں اقتدار کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈال دی بس. وہ تو بن مانگے بھی اللہ ان چیزوں کی محبت دے دیتا ہے. یہ جو بالکل ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ تو ایسی ہی فری مل جاتی ہیں، وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا جب سبزی خریدتے تھے تو بعض دفعہ وہ مٹھی بھر کے ہری مرچیں ایسی تھیلے میں ڈال دیا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا. یا کوئی دھنیا کی گڈی وہ ایسی ڈال دیا کرتے تھے، باجی تم یہ رکھ لو. تو یہ جو ایسی معمولی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ایسی مل جاتی ہیں. دنیا کو کیا کہا ہے اللہ نے؟ متاع، برتنے کا سامان. اتنی سی تو یہ چیز ہے. اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ مانگ کر ملتی ہے، وہ شوکیس میں بند ہوتی ہے. جب کوئی مانگتا ہے تو تالا کھلتا ہے اور تالے میں سے وہ چیز نکالی جاتی ہے اور پھر وہ دی جاتی ہے. اللہ کی محبت ایسی ہی ہے، اس کو یہ تالے کے اندر ہے، اور اس تالے کی چابی دعا ہے. مانگو گے تو ملے گی. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نہیں دے دیتا، ایسی مفت کی بات نہیں ہے یہ کہ تم ڈیزرو نہ کرو، تم تمنا نہ کرو، تمہارے اندر کریونگ نہ ہو اللہ کی محبت کی، زبردستی اللہ اپنی محبت ٹھونس دے تمہارے اوپر. یہ تو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ میں زبردستی اپنی محبت کے اظہار کسی کے سامنے کروں جو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، جس کو قدر ہی نہیں ہے میری محبت کی. ہمیں انسلٹ فیل ہونا، ٹو بی ریجیکٹڈ لائک دیٹ. تبھی آپ دیکھیں اللہ کو کتنا شدید غصہ آتا ہے. ان الذین کفروا، وہ جنہوں نے رد کر دیا اللہ کو. اللہ کیوں دے گا ان کو محبت جو اللہ کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں، ہر وقت اللہ کی بغاوت پر تلے رہتے ہیں. ایسی مفت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. تو اللہ کی محبت مانگنے سے ملتی ہے. اور باقی دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے انسان کو، لیکن دو چیزیں بغیر مانگے نہیں ملتی، ایک ہے ہدایت، ایک ہے اللہ کی محبت. اور یہ ایسی محبت ہے جو شیطان کبھی بھی نہیں ڈالے گا ہمارے دل میں. ہو سکتا ہے کپڑوں کی محبت شیطان نے ڈالی ہو سکتا ہے فلاں چیز کی محبت، زیور کی محبت، گھر کی محبت، ہو سکتا ہے شیطان نے ڈال دی ہو. لیکن اللہ کی محبت ڈالے گا شیطان؟ کبھی بھی نہیں ڈالے گا. تو اگر دل میں اللہ کی محبت محسوس ہو رہی ہے تو یہ اللہ نے مہمان بھیجا ہے. اللہ نے دل کو دیکھا پہلے، اللہ کو لگا کہ یہ دل اس قابل ہے کہ میں اس کے اندر اپنی محبت رکھ دیتا ہوں، اور پھر اللہ ان دلوں کے اندر اپنی محبت رکھ دیتا ہے. تو اسی دیکھیں کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ دلوں کو ہلکا رکھیں، شکایتیں نہیں پالیں، فکریں نہیں پالیں، اللہ کے حوالے کریں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں. کوئی لوپ ہولز نہیں نکالیں، کوئی اس میں سے فرار تلاش نہیں کریں. سیدھی سادی زندگی گزاریں، سمپل. اتنا آسان ہمارا دین ہے، سیدھا سیدھا چلیں. اللہ بس اپنی رضا کے کام مجھ سے کرا لے. دعا تو کرتے رہیں نا، اور پھر آپ دیکھیں زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کتنی ہلکی ہوگی. جتنا دل صاف رکھیں گے ہم، اتنا دیکھیں کہ ہم الحمدللہ ریلیکس رہیں گے. ریلیکسیشن نرم گدوں سے نہیں آتا، ریلیکسیشن اے سی سے نہیں آتا. ہم رش کرتے ہیں فلاں کے گھر تو اے سی لگا ہوا ہے، بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ، اس کا اپنا کمفرٹ لیول ایک ہے.
لیکن اے سی والے کمرے، نرم نرم گدے، رات رات بھر لوگ لوٹتے رہتے ہیں بستروں پہ، نیند نہیں آتی ان کو، کلیجے ان کے جل بھن کے کباب ہوتے رہتے ہیں، دماغ پریشانیوں سے اڑے رہتے ہیں. جب تک دوائیں نہ لیں، سلیپنگ پلز نہ لیں، یا سکون کی گولیاں نہ کھائیں، یا اینٹی انگزائٹی ڈرگز نہ استعمال کریں، ان کو چین نہیں آتا. کیوں اتنی شراب ہے دنیا کے اندر، کیوں اتنے ڈرگز ہیں دنیا کے اندر؟ کوئی ریزن ہے نا. کتنے تنگ ہیں لوگ دیکھیں دنیا سے. اور یہ کون لوگ ہیں جو اتنے تنگ ہیں؟ کون ہے جو خودکشیاں کر رہے ہیں؟ یہ سارے غریب فقیر نہیں ہیں جو فاقے کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں. لیکن دیکھیں چین نہیں ہے نا. اللہ نے چین رکھا ہی اس کے کس کے اندر ہے؟ اپنی محبت کے اندر، اپنی اطاعت کے اندر. تو زندگی کو حسین بنانے والی چیز محبت ہے، اور حسین تر بنانے والی چیز اللہ کی محبت ہے. بہت سی حدیثیں ہم کو اس میں ملتی ہیں کہ مومن جو ہے یہ تو محبت کا مرکز ہوتا ہے، الفت کرتا بھی ہے، الفت پاتا بھی ہے. تو اگر ہمیں محبتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی نہ سوچیں کہ یہ میرا ہی اپنا کمال ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کا گفٹ ہے، اللہ نے دی ہے وہ محبت، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے بس اللہ کی محبت مانگیں. پھر دیکھیں کیسی بے نیازی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے ہم لوگوں سے بے نیاز ہوں گے، ہماری محتاجیاں ختم ہو جائیں گی. دنیا کی محبتیں نا ہماری محتاجیاں بن گئی ہیں، ہماری کمزوری بن گئی ہیں دراصل. اس لیے کہ ہم نے اللہ کی محبت سے زیادہ ان کی محبتیں دل میں بسائی ہیں. تو وہ محبتیں رلاتی رہتی ہیں ہم کو، غم زدہ کرتی رہتی ہیں ہم کو. سب سے اوپر اللہ کی محبت رکھیں، اس کے نیچے باقی ساری محبتیں. بس الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس شخص کی محبت اللہ جو تجھ سے محبت کرے. جو محبوب کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب. اور اللہ کا محبوب کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اللہ سے محبت کرے گا لازماً وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا. جو اللہ سے محبت کرے گا لازماً قرآن سے محبت کرے گا. جو اللہ سے محبت کرے گا اس کو اللہ کا گھر بہت اچھا لگے گا، بیت اللہ. محبوب کا گھر تو بہت ہی پیارا ہوتا ہے. دل کی دھڑکن سنائے لوگوں کی تیز ہو جاتی ہے جب وہ محبوب کے گھر کے قریب آ رہے ہوتے ہیں. اور لٹرلی انسان کا لگتا ہے دل دھک 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 کر رہا ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ. الحمدللہ. مکے کا راستے کتنا پیارا لگتا ہے لوگوں کو. کبھی تجربے ان کے سنے، اپنے سنے بھی ہوں گے، اندازہ ہوا ہوگا. تو اللہ جس سے بھی تو محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے. والعمل اچھا، اب اگر اللہ کی محبت والوں سے ہمیں محبت ہو گئی، آٹومیٹکلی ہمارا سوشل سرکل کتنا اچھا ہو جائے گا. یہاں نیک صحبت مانگ لی گئی ہے جو اس محبت کو بڑھاتی رہے گی. اس لیے کہ جب ہم نیک صحبت میں رہیں گے تو پھر اچھے اچھے عمل کریں گے. جو آگے بات آ رہی ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک. اور اللہ ایسے عمل کی محبت کا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں جو مجھ کو تیری محبت کے قابل یا تیری محبت تک پہنچا دے. تو اللہ سے محبت کرنے والوں سے ہم محبت کریں گے، ہمارا سوشل سرکل ان کے ساتھ بن جائے گا، ہمارے دوست بن جائیں گے. پھر وہ اچھے عمل کریں گے، ان کے اچھے عمل کو دیکھ کے ہم اچھے عمل کریں گے. ہمارا اچھا عمل اور ایمان بڑھائے گا. جتنا ایمان بڑھے گا پھر اللہ کی محبت بڑھے گی. جتنی شدت سے ہم اللہ سے محبت کریں گے اتنی شدت سے وہ ہم سے محبت کرے گا. تو ایک بہت ہی خوبصورت مبارک سرکل، بلیسڈ سرکل. وشز سرکل کی تو ہم بات کرتے ہیں، یہ بڑا بلیسڈ سرکل ہے جو کہ بن جاتا ہے. خدمت خلق ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے، یہ سارے کام پر انسان کرتا چلا جاتا ہے نیک صحبت کی وجہ سے. تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. بہت دل سے مانگے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے. جس کی یہ دعا قبول ہو گئی بس سمجھے اس کی دنیا اور آخرت سب سنور گئی. زندگی کی بہار یہی محبت ہے. آمین یا رب العالمین.